चक्कर लगाया ना तो कानों में कहीं से आवाज आई। अब हजरत हाजरा के आंसू आ गए और फरमाने लगी, मैंने आवाज सुन ली, अगर मेरा लखते जिगर चल बसा फिर मैं तेरी इमदाद का क्या करूंगी। आके क्या देखती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रोते हुए वो जो जमीन में एड़ियां रगड़ी, यहां से जमजम का चश्मा जारी हो गया। ये पानी पियो जो भूख का भी काम देगा, प्यास का भी काम देगा। यहां देख लो, हर दूसरे महीने साडा नलका खराब है जी, अगू मिस्त्री आंदा जी खराब तो होना थी, अब पानी तले लहमैन। जमीन के नीचे पानी की इंतहा नहीं, पानी नीचे उतर गए, आके पानी नलके कामयाब नहीं, ट्यूबवेल जवाब दे गए। कितने हजार साल का अरसा गुजर गया, 4 ट्यूबवेल 24 घंटे चलते हैं, पूरी दुनिया में जमजम जाता है, पूरी दुनिया वहां पीती है। आज तक जमजम के पानी के रंगत में, जायके में, बरकत में कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। और सच्ची पूछो ना, शहर बदल गया, बाजार बदल गए, रास्ते बदल गए, ऊंटों के बजाय गाड़ियां आ गई, हवाई जहाज आ गए, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। अगर नहीं बदला तो जमजम का पानी नहीं बदला। बेआन ही वही पानी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्मो नाजुक एड़ियों से निकला था, वही पानी आज मौजूद है। अगर कोई बीमार हो जाए, हाजी चल ना सके, उसे भी रेड़ी में बिठाकर उस इलाके से घसीटा जाता है जहां माई हाजरा दौड़ी थी। अंदाजा लगाओ, जब बंदा उस पर तवक्कुल करता है तो खुदा उसकी अदाओं को क़यामत तक जारी रखता है। बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, अल्लाह पाक जल्ले शानहू जितने लोग पहुंच गए सबका हज कबूल फरमाए, और जो नहीं जा सके ज़ियारत हरमैन से, शरीफैन से सबको मालामाल फरमाए। दूसरा मौका है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, यही चांद, यही महीना, 7वीं तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, सपना देखा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, इब्राहीम मेरे नाम पे सदका कर, मेरे नाम पे सदका कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे, 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। 8वीं रात को फिर ख्वाब देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुबह उठकर फिर 100 ऊंट और कुर्बान कर दिए। कईयों को तो ये बात सुनकर बुखार चढ़ रहा होगा कि यार हर रोज के 100 ऊंट कुर्बान कर देता था। वो पैगंबरों का जद्दे अमजद है, हजारों नबियों का बाप है, कि मेरे तेरे जैसा था वो। हम लोग कोई कुर्बानी करते, सर से उतारते, शेरो लावन वाला काम है। हम क्या जाने खुदा की खुदाई को, उसकी रजा को और उसकी खुशनूदी की कदर को जो उन लोगों को थी, वो हमें 100 में से 1 हिस्सा भी नहीं हो सकती। पैगंबरों की शान निराली, पैगंबरों की आन निराली, वो बराए रास्त खुदा के नुमाइंदे होते हैं। खुदावंद करीम उनसे हम कलाम होता है और अपनी आसमानी किताबें परवरदिगार आलम पैगंबरों को अता फरमाते हैं। चुनाचे फिर मालिक कायनात ने आजमा लिया। वैसे भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही निराली शान का पैगंबर है। एक बात आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, सारी जिंदगी में मेहमान के बगैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाया करते थे। 5-5, 7-7, 10-10 मील में तलाश कर करके मुसाफिर पकड़ के लाया करते थे, मेहमान के साथ खाना खाते थे। एक हम हैं, अगर दुकान पे, खूह पे पता चले ना कि तेरा फलाना रिश्तेदार आ रहा है, बुखार चढ़ जाता है, पहले ही शुरू हो जाता है बुखार।
مہمان نوازی کرنا سنت تھا، ہمارے لیے پھانسی بن گئی، پریشانی کا ذریعہ بن گیا، عادت نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک مہمان لائے، بڑے دور سے مسافر کو پکڑ کے لائے اور اس کے سامنے کھانا رکھا تو فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں، میں تو خدا کے نام کا ہی منکر ہوں، وہ تھا کافر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا کہ میرے خدا کے نام کا منکر ہے، جا دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جا اٹھ کے یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے زجر آئی، میرے خلیل مجھے بھی تو پتا ہے کہ یہ میرے نام کا منکر ہے، بڈھا ہو گیا یا اس کی اتنی عمر ہو گئی، اس سے قسم دے کے تو پوچھو اس کو میں نے کبھی بھوکا رکھا؟ مجھے بھی تو معلوم ہے کہ یہ میرے نام کا منکر ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ساری زندگی میں اسے بھوکا کبھی نہیں سلایا، تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا دھکا دے دیا، کیوں دھکا دیا تم نے؟ اسی کو کہتا کیا آواز آئی، بس اٹھا کر رکھ اپنا دسترخوان تو، اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو، اپنا دسترخوان لپیٹ کے رکھ دے، جا مہمانوں کو تلاش کرتا نہ آئندہ پھرنا، تو نے میرے ایک بندے کو کیوں دھکا دیا؟ میں بھی تو جانتا ہوں وہ میرے نام کا منکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تو خدا کے دروازے کا محتاج ہے نا۔ ہمارے زمانے کے پیر تو اگرچہ ڈانگ سوٹا لے کر اللہ میاں پہ پل پڑتے ہیں، مگر خدا کے سامنے نبی بڑا محتاج ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے پیچھے بڑے میاں او بزرگوں او اللہ والے، انہوں نے دیکھا پھر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، انہوں نے کہا چل میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ اس نے کمال ہے تیرے علی، ابھی تو مجھے لے کے گیا تھا پھر دھکا دیا اور پھر بلانے آ گیا، پہلے لے کے گیا تھا پھر دھکا دیا پھر بلانے آ گیا۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، فرمایا میں اپنے بس میں نہیں ہوں، میری زبان، میری آنکھ، میری انگلی، میرا سانس یہ اس مولا کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ حکم دے گا مجھے وہ ایسا کرنا پڑے گا، میں خود نہیں آیا، میں اس رحمان کا بھیجا ہوا ہوں جس کا تو نام پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا مسافر واپس آیا اور کہنے لگا خلیل پہلے خدا کا نام سکھا پھر کھانا کھلا۔ جو خدا اتنا مہربان ہے کہ جو میری وجہ سے تجھے دھمکی ملی، میں گناہگار کی وجہ سے تجھے ڈانٹ پڑی، اور اس خدا کا مجھے نام سکھا۔ وہ زمانے کا کافر تھا پھر بھی سمجھدار تھا، آج کل کے ساتھ اگر کسی کو ہو جائے گا نا اور اکڑے گا اور سانو تھکا جاؤ گے، کیا ہے اللہ کی طرف بھی ڈانٹ ملی گئی نہیں، مندہ ہے سانو من گن ہوں بھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نرالی عادت، نرالی شان، نرالا طریقہ کار، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانا، اپنے بچے کا کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا پختہ عدم پروگرام تیار کرنا نہیں بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھلا دیا۔ کئی اللہ والے اسی قسم کے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی آن اپنی شان مٹا کے رکھ دی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک دو دن نہیں کئی مہینوں حضرت کے دسترخوان پہ 500 400 روزانہ کا مہمان دیکھا، 200 250 300 روزانہ کا مہمان۔ جتنے شہر دیوبند میں سودا خریدنے آتے تھے شام کو وہ سارے مولانا کے مہمان، اور 3500 طالب علموں کے جتنے رشتہ دار آتے تھے وہ سارے مولانا کے مہمان۔
دیوبند مظفر نگر کی تحصیل ہے، جتنے لوگ تحصیل میں کام آئے اور نہیں بنا اگلے دن کرانا، وہ سارے مولانا کے مہمان. 4 ٹوکریاں مہمان پانوں کی چبا جاتے تھے. 4 ٹائم چائے، 2 ٹائم کھانا ناشتہ. اور حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سارے مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. کیوں نہ ہو، خدا کی قسم یہ وہ برکتوں والا جوان ہے جس کو اللہ پاک نے 16 برس اپنے محبوب کے روزے پہ بٹھا کر اپنے محبوب کی حدیث پاک پڑھوائی. 70,000 شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کا عرب میں ہے، جس کو اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی. اتنا بڑا مہمان نواز ہم نے زندگی میں دیکھا تو کیا، سنا تک نہیں. اور پھر ایک اور تماشا، سارے مہمانوں میں کمزور نابینا، لنگڑا، للا، منڈا، میلے کپڑوں والا، جتنا ایسا دیکھا اتنا اپنے قریب بٹھانا، اتنا ہی اپنے قریب بٹھانا، خود اس کے ہاتھ پہ روٹی رکھنی، خود سالن آگے بار بار بتانا. یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے انگریز جیسے ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ اس کے ناک میں دم کیا. ہندوستان کی سرزمین، بر صغیر پاکستان ہندوستان کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا ان اللہ والوں نے انگریز لانتی کو. اتنا وفادار جوان قید 4 سال کی استاد کی ہوئی، اور مولانا مدنی نے استاد کی خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی 4 سال جیل میں ہی رکھا. تو اگر استاد کو جیل چلا جائے، زیادہ کلو زیادہ امداد کیا کرے سو، استاد جی تساں غلطی کیتی ہے، ایمان نال یہ جو کام نہیں کرنا چاہیے، تو ہم کو کیا پئیے، تو سمجھتے اللہ اللہ کرو. ہتھوں اوندا کیتا کریتا جیڑا ہے نا، اوندا جڑے ویلے تے بیڑا نہ پڑ ونجے ول مردے نہیں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے نکل گئے، پرواہ نہیں. اور جب بھی کسی نے کہا مولانا آ جاؤ، تھوڑی سی تو اپنے اندر جذبات کو ٹھنڈا کرو، تھوڑی سی تو بدل جاؤ، بس ایک ہی جواب ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں. اپنے مولا کو راضی کرنے پہ لگ گیا، اسے کٹنے کٹانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، وہ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. غازی علم الدین سے ماں نے کہا بیٹا تیرے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، تو کہاں چلا ہے؟ غازی علم الدین اپنی اماں کو کہتا اماں میں شادی کروں میرے نبی کی توہین ہوتی رہے، میں شادیاں کروں، میں دلہا بنا پھروں، میں گوٹ بنا پھروں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، راجپال جیسا کران کالی کملی والے کی توہین کتابوں میں چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرے، میں شادی نہیں کرتا. انہوں نے کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا امی اب تو جنت میں شادی کا ارادہ ہے، اب تو جنت میں شادی کا پروگرام ہے. بس غازی علم الدین کی ماں بھی ماں تھی، نہ روئی، نہ دھاڑ دھاڑ کی تھی، نہ شور مچایا پھڑے ہوئے منڈا کتھے چلا ہوئے پھڑے ہو، یہ کو سمجھاؤ، یہ گالا تھی گیا، کملا تھی گیا.
ایک مولوی صاحب کی تقریر سن کے پاگل ہو گیا، پکڑیو پکڑیو، سمجھاؤ اسے، رتھوں میں باندھ دو۔ ہائے ہائے، کچھ تو پیغمبر کا عشق تھا نا ماں کے دل میں بھی۔ جب بیٹے نے کہا ماں نہیں رکوں گا جاؤں گا، ماں نے بھی جولی پھیلا کے دعا کر دی، مولا میرا بیٹا ہے گناہگار، اب چل پڑا ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ میرے مولا میری جولی کو خالی نہ لوٹانا، اب یہ چل پڑا ہے، منظور فرما۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاضی علم الدین جب جیل میں تھا تو میں ملنے گیا میاں والی سپرنٹینڈنٹ جیل سے، میں نے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے تمہاری پھانسی کی کوٹڑی میں ملنا چاہتا ہوں، تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں ایک نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب غازی علم الدین سے ملا، مجھے دیکھ کر مسکرایا، اتنا منور ہوا، اس کے مسکرانے سے ساری کوٹڑی منور ہو گئی۔ اور جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال آپ کو بتا دوں تو دنیا میں کوئی رہنا پسند ہی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کیوں، کیا حال ہے؟ کہنے لگا جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں اپنے محبوب کی عزت کے لیے ہر رات میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں۔ ہر رات مجھے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور منتظر ہوں اس گھڑی کا۔ کس کا؟ کہتا کے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں منتظر ہوں کب پھانسی لگوں، کب جنت میں میرا ڈیرا بن جائے۔ قربانی کے اوپر بات کر رہا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ سپنے میں حکم، وہی ہوتی نبی کا خواب بھی، فرمایا میری راہ پر وہ چیز قربان کر جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب۔ تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، تو صبح اٹھ کر اس کا پروگرام بنایا۔ 10ویں تاریخ تھی، قرآن کریم نے تفصیل سے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ عید کے موقع پر وہ تفصیل سے میں بھی سنا دوں گا۔ قرآن کریم یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو مشورہ کیا، صلاح لی، بیٹا باپ بیٹھے ہیں پہاڑی پہ اور دونوں نے جو مشورہ کیا، سوال جواب کیے، اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا قرآن میں نقل کر دیے، قرآن کریم میں نقل فرما دیا، باپ کی گفتگو بھی، بیٹے کی گفتگو بھی۔ اس لیے بڑا عظیم کارنامہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والے کارنامے کو اتنی مقبولیت عامہ فرمائی، قیامت تک کے لیے اس کو جاری ساری کر دیا کہ میرے خلیل امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب ہے کہ قیامت تک وہ قربانی کرے۔ اور یہ جانور جو قربانی میں کیے جاتے ہیں وہ جانور قربان کریں گے، وہ دمبے اور بکرے قربان کریں گے، وہ گائے اور بھینس قربان کریں گے، وہ اونٹ قربان کریں گے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا میرے خلیل مجھے اپنی کبریائی کی قسم، وہ جانور قربان کریں گے، میں ان کو ثواب ایسا ہی دوں گا جیسے اپنے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دیا۔ اور جتنے بھی قربانی والے جانور کے بدن پہ بال ہوں گے، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دوں گا، خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی قبول کر لوں گا۔ کیا خدا کی ہم لوگوں پہ مہربانی ہے۔ ہم لوگ تو ایک قربانی مشکل سے، وہ بھی پڑوسیوں کے تاننے سے بچنے کے لیے، کوئی یہ نہ کہے کہ اب کہ ان کا کام ڈھیلا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو 100 میں سے 10 ہی کرتے ہوں گے۔
جس نبی کے ہم امتی ہیں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال قربانی کرتے تھے. جتنے سال کی آپ کی عمر مبارک ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کتنے ہی اونٹ فرماتے تھے یہ میری ساری امت کی طرف سے میں کرتا ہوں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرات صحابہ کرام کی طرف سے، جن کی چوٹیوں کے صدقے میں تمہیں کلمہ ملا، ایمان ملا، قرآن ملا. صحابہ نہ ہوتے نہ تمہیں قربانی ملتی، نہ قرآن ملتا، نہ ایمان ملتا. ان کی طرف سے تو یہ ساری چیزیں اب تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، خواب ہیں. یہ اب کون ان چیزوں کو جانے. تو انشاءاللہ منگل کے دن سے قربانی شروع ہوگی. پیر کے دن سے، پیر کا دن نویں کی صبح کی تاریخ سے، فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق کے نام سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر مرد عورت بالغ پر یہ پڑھنا فرض واجب ہے. فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی یہ پڑھنا واجب ہے، جو نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ ضروری ہے ہر مرد عورت پہ. اور آپ کو معلوم ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے، وہ تو ہے ہی بخشا بخشایا. یہ نمازیوں کے لیے، مسلمان پر فرض ہے، کافر پہ فرض نہیں. مسلمان پہ نماز بھی فرض ہے، یہ تکبیر بھی فرض ہے. عورت آہستہ پڑھے، مرد زور سے پڑھے، کافر پہ فرض نہیں ہے. قربانی نماز عید کے بعد کرنا لازمی ہے. اگر ایسی جگہ کوئی قربانی کرے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، دیہات میں آفتاب کھلا اور دن چڑھ جانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں قربانی کر رہے ہوں جب عید کی نماز پڑھی جا چکے اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے، پہلے قربانی کرنا جائز نہیں. اسی طرح رات کے اندھیرے میں قربانی کرنا جائز نہیں. اور قربانی کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرے دن، تینوں دن مکمل ہیں قربانی کے. اس لیے قصائیوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرنا، ان کی منت کرنا، ان کو جانور سے زیادہ پیسے دینا اور پریشان ہونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. خدا عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، قربانیاں بہت ہوں گی، قصائیوں کا تار بیٹھ جائے گا، اس لیے مالک نے 3 دن کر دیے. اگر ایک دن ہوتا تو 3000 کی بیڑی قصائی 4000 میں بلا کے نہ دیتے. اس نے اسی لیے تو 3 دن رکھ دیے نا کہ پہلے دن اگر موقع نہیں لگا تو دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، میں منظوری میں کوئی فرق نہیں رکھتا. اللہ کی رضا کے لیے کرو، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کرو. اللہم تقبل منی، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، کما تقبلت من خلیلک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیا، میری طرف سے بھی جو یہ قبول فرما. دعا مانگنی چاہیے. یہ ٹھیک نہیں ادھر چھری چلا کر پھڑیے 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 اور رسی لا اور رسی لا اور تافلا چکلا کلیجی گرجا واسطے چھری بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے. یہ سارے مسئلے پکا کے قربانی کا گوشت برابر تول کے تقسیم کرو. ایک آدمی کو اگر دے دو گے، پہلے یار ذرا مہمان بیٹھے ہیں تھوڑا سا دے دینا، میرا پھر کاٹ لینا، بول لیں گے تو نہیں، دل میں آ جائے گا، سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. اسی طرح سے بڑے بڑے لوگ چلاک پیدا ہو گئے، منڈی سے یا سڑک سے گائے خرید لی، منڈی سے یہ گائے خرید لی، اور پھر دیکھا کہ اگر اس کو کھڑی کر کے بیچوں تو اتنی رقم نہیں بنتی. چلاکی کیا ماری، 1 لاکھ 50,000 روپے میں 1 گائے خرید لی. 1 لاکھ 50,000 روپے میں 1 گائے خرید لی. 1 لاکھ 50,000 روپے میں 1 گائے خرید لی. 1 لاکھ 50,000 روپے میں 1 گائے خرید لی.
اتنی رقم اس کی منصبی تھی گئی ہے، ایک حصہ میرا، ایک وسائے دا، ایک ڈیوائے دا، ایک قادرے دا، ایک رحیمے دا، ایک حصہ باقی بچا ود ہے گھننا ہوئے تا اب پہ رقم بڑھائی، اپنا حصہ منافع میں رکھ لیا، لوگوں کو حصہ حصہ کر کے لگا دیا۔ کسی عالم سے جا کے پوچھ لو، سب کی قربانی خراب ہو گئی۔ جب تک 4 آدمی بیٹھ کر رقم نہ بنا دے، 2 آدمی 4 آدمی کہ اس کی رقم اتنی ہے، اس کے بعد اس کے حصے کٹو، حصے بناؤ۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، سنتا رہتا ہوں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور 4 پیسے مارنے والا اپنے بھی حصے کو برباد کرتا ہے، دوسرے کا بھی برباد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس آدمی کے ساتھ حصہ مل کر کرنا جو اللہ کے سوا قبر کی پوجا کرتا ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، درختوں کو سجدے کرتا ہے، ادھر ادھر قبروں کی مٹی چاٹتا پھرتا ہے، پھر بھی حصہ جائز نہیں ہوگا، قربانی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نام پہ قربانی کرنی ہے تو سارے اللہ والے ہی ہونے چاہیے۔ قبر دی مٹی چچا ڈالا ایک نہ ہوئے۔ فاتحہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کی طرف سے قربانی کرو، ماں باپ کی طرف سے کرو، رشتہ داروں کی طرف سے کرو، اپنے پیر و بزرگ مرشد کی طرف سے کرو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس کا طریقہ غلط ہو، شرک کرتا ہو، وہاں جائز نہیں۔ اسی طرح سے قربانی کا گوشت برابر تقسیم کرو، پھر اگر سب کی رضامندی ہو، کھال کے بارے میں سب کی رضامندی حاصل کرو، ایویں روک پا کے ایک بندہ دا چھک ونجے، بلکہ سب کی رضامندی سے قربانی کی کھال کو جہاں دینا ہو، غریب بہن کو دے سکتے ہو، بشرطے غریب ہو، غریب ماسی کو دے سکتے ہو، غریب بھائی کو بھی دے سکتے ہو، مدرسے کے طالب علموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، حقدار ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا دین پڑھتے ہیں۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ وہ جی جیڑا بوہے چاوا آیا بل چاہ گیا نا، ہوں اصل قربانی کرنی ہے، جیڑا چاہ گیا چاہ گیا، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح سے نقصان ہوگا۔ آپ کو معلوم نہیں، یہ بڑا نازک مسئلہ صدقات واجبہ کا۔ قربانی کی کھال بیچ کر جو پیسے تم نے بدلے میں لیے ہیں، کھلے پیسے ہیں، تم بندے ہوئے وہاں رکھ کر کھلے ہوئے نہیں اٹھا سکتے۔ قربانی کی کھالوں کے پیسوں سے تم مسجد میں لوٹے نہیں رکھ سکتے، صفے نہیں خرید سکتے، مسجد کا بل نہیں بھر سکتے، امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، کنواں نہیں بنا سکتے، سرائے نہیں بنا سکتے۔ یہ کئی لوگ ہیں نا، مدرسہ بنانے سے پہلے کئی سال پہلے قربانی کے کھالوں کے پیسے اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں، جاؤ مفتیوں سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ اس لیے جو مسافر چلتا چلتا مر گیا، کھال کے پیسے تیرے پاس ہیں، شہید اسلام اگر اللہ واسطے کفن ڈالنا ہے تو ڈال دے، ورنہ ننگا دفن کر دے، قربانی کی کھال کے پیسوں کا کفن خرید کر تم نہیں ڈال سکتے۔ آواز میں درس قرآن، اس لیے کہ وہ تمہارے مال کا کیسے مالک بنے گا، وہ تو اپنا ہی چھوڑ گیا۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com